जी सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की छठी किताब नीले परिंदे की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड्स सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। बात बढ़ गई। नवाब जावेद मिर्ज़ा का पारा चढ़ गया था। उसने फ़याज़ से कहा, जी हाँ फरमाइए, मेरे सब बच्चे यहीं मौजूद हैं। ये शौकत है, ये इरफान है, ये सफ्तर है। बताइए आपको इनमें से किस पर शुबा है, और शुबे की वजह भी आपको बतानी पड़ेगी, समझे आप? फ़याज़ बगलें झांकने लगा। वो बड़ी बेचैनी से इमरान का मुंतज़िर था। इस वक्त स्टडी में जावेद मिर्ज़ा के ख़ानदान वालों के अलावा जमील के ख़ानदान के सारे मर्द मौजूद थे। बात जमील और परवीन की शादी से शुरू हुई थी। जावेद मिर्ज़ा ने एक मबरूज़ से अपनी लड़की का रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर सजाद ने काफ़ी ले दे की। फिर फ़याज़ ने उसके भतीजों में से किसी को जमील के मर्ज़ का ज़िम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन जब जावेद मिर्ज़ा ने वजाहत चाही तो फ़याज़ के हाथ पैर फूल गए। उसे तवक्को थी कि इमरान वक्त पर पहुंच जाएगा, लेकिन इमरान, फ़याज़ दिल ही दिल में उसे 1000 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से गालियां दे रहा था। हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो गए? जावेद मिर्ज़ा ने उसे ललकारा। अम्मा चलो यार, शर्माते क्यों हो? स्टडी के बाहर से इमरान की आवाज़ आई और फ़याज़ की बाछें खिल गईं। सबसे पहले सलीम दाखिल हुआ। उसके पीछे इमरान था और शायद वो उसे धकेलता हुआ ला रहा था। सतवज्जा, जावेद मिर्ज़ा झल्लाई हुई आवाज़ में बोला, ये क्या मजाक है? आप बगैर इजाज़त यहाँ कैसे चले आए? मैं तो ये पूछने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि आखिर इन हज़रत की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? इमरान ने सलीम की तरफ इशारा करके कहा। आज से 4 दिन कबल आप तशरीफ़ ले जाइए। जाइए। नवाब जावेद मिर्ज़ा गुर्राया। आपको बताना पड़ेगा जनाब। दफतन इमरान के चेहरे से हमाकत ताबी के सारे आसार गायब हो गए। ये मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं, सलीम खौफज़दा आवाज़ में बोला। सतवज्जा, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। जावेद मिर्ज़ा खड़ा हो गया। उसी के साथ ही शौकत भी उठा। बैठो। इमरान की आवाज़ ने स्टडी में झंकार सी पैदा कर दी। फ़याज़ ने उसके इस लहजे में अजमियत सी महसूस की। वो इस इमरान की आवाज़ तो नहीं थी जिसे वो अरसा से जानता था। मेरा ताल्लुक होम डिपार्टमेंट से है, इमरान ने कहा। आप लोग अभी तक गलत फहमी में मुब्तला थे। मुझे उन जरासीम की तलाश है जो आदमी के खून में मिलते ही उसे 12 घंटे के अंदर ही अंदर मबरूस बना देते हैं। शौकत, क्या तुम्हारी लेबॉर्ट्री में ऐसे जरासीम नहीं हैं? हरगिज़ नहीं। शौकत गुर्राया। क्या तुम बुध की रात को अपनी लेबॉर्ट्री में चंद मुर्दा परिंदे नहीं जला रहे थे? नीले परिंदे? हाँ, मैंने जलाए थे। फिर? इमरान सलीम की तरफ मुड़ा। तुम पर किसने फायर किया था? मैं नहीं जानता, सलीम ने खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर कहा। तुम जानते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं नहीं जानता जनाब, मुझ पर किसी ने अंधेरे में फायर किया था। एक गोली बाजू पर लगी थी और मैं बदहवासी में दरख्त पर चढ़ गया था। ये रिवॉल्वर किसका है? इमरान ने जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर सबको दिखाते हुए कहा। शौकत और जावेद मिर्ज़ा के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मैं जानता हूँ कि रिवॉल्वर शौकत का है,
اور شوکت کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلیم پر اسی ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی اور جس نے بھی فائر کیا تھا اس کی انگلیوں کے نشانات اس کے دستے پر موجود تھے اور وہ نشانات شوکت کی انگلیوں کے تھے۔ ہوگا مجھے شوکت صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ سلیم جلدی سے بول پڑا۔ اصلیت کیا ہے سلیم؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے کسی دوسرے آدمی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کیا تھا۔ کس کے دھوکے میں؟ یہ وہی بتا سکیں گے، میں نہیں جانتا۔ فیاض، ہتھکڑیاں لائے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جاوید مرزا کھڑا ہو کر ہذیانی انداز میں چیخا۔ فیاض، ہتھکڑیاں! فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال لیا۔ یہ ہتھکڑیاں سجاد کے ہاتھوں میں ڈال دو۔ کیا؟ سجاد حلق کے بل چیخ کھڑا ہو گیا۔ فیاض، سجاد کے ہتھکڑیاں لگا دو۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ خبردار! سجاد، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا۔ عمران نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کر دیا۔ عمران، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ فیاض کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ فیاض، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ CBI کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے۔ چلو جلدی کرو۔ عمران نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ جیب سے نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا۔ فیاض کے چہرے پر سچ مچ ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شناختی کارڈ میز پر رکھ کر وہ سجاد کی طرف بڑھا اور ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ دیکھا آپ نے؟ سلیم نے شوکت کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہا لگایا۔ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ شوکت کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ادھر دیکھو سلیم، عمران نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے کس کے ڈر سے جیل میں پناہ لی تھی؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں یہ یقیناً مجھے مار ڈالتا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ جراثیم ہماری لیبارٹری سے اسی نے چرائے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اکثر لوگ ہماری لیبارٹری میں آتے رہتے ہیں، ایک دن یہ بھی آیا تھا۔ جراثیم پر بات چھڑ گئی تھی۔ میں نے خوردبین سے کئی جراثیم بھی دکھائے، ان میں سے وہ جراثیم بھی تھے جو 100% شوکت صاحب کی دریافت ہیں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ہی جراثیم کا مرتبان پراسرار طور پر لیبارٹری سے غائب ہو گیا۔ اس سے 3 ہی دن قبل کالج کے سائنس کے طلباء ہماری لیبارٹری دیکھنے آئے تھے۔ ہمارا خیال انہی کی طرف گیا، لیکن جب غائب ہونے کے چوتھے ہی دن جمیل صاحب اور نیلے پرندے کی کہانی مشہور ہوئی تو میں نے شوکت صاحب کو بتایا کہ ایک دن سجاد بھی لیبارٹری میں آیا تھا۔ پھر اسی شام کو ہماری لیبارٹری میں 3 مردہ پرندے پائے گئے اور وہ بالکل اسی قسم کے تھے جس قسم کے پرندے کا تذکرہ اخبارات میں کیا گیا تھا۔ ہم نے انہیں آگ میں جلا کر راکھ کر دیا اور پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ سجاد یہ جرم شوکت کے سر پر تھوپنا چاہتا ہے۔ دوسری شام کسی نامعلوم آدمی نے مجھ پر گولی چلائی۔ میں بال بچا۔ شوکت صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی محفوظ مقام پر چلا جاؤں تاکہ وہ اطمینان سے سجاد کے خلاف ثبوت فراہم کر رکھیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر سجاد ہی نے حملہ کیا تھا، محض اس لیے کہ میں کسی سے یہ کہنے کے لیے زندہ نہ رہوں کہ سجاد بھی کبھی لیبارٹری میں آیا تھا اور جراثیم دکھائے گئے تھے۔ بکواس ہے، سجاد چیخا، میں کبھی لیبارٹری میں نہیں گیا تھا۔ تم خاموش رہو۔ فیاض، اسے خاموش رکھو، عمران نے کہا، پھر سلیم سے بولا۔ بیان جاری رہے۔ سلیم چند لمحے خاموش رہ کر بولا، شوکت صاحب نے محض میری زندگی کی حفاظت کے خیال سے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر گرفتار کرا دیا، لیکن سجاد نے میرا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک انگریز لڑکی وہاں پہنچی،
جو غالباً سجاد ہی کی بھیجی ہوئی تھی، اور مجھے خام خواہ غصہ دلانے لگی تاکہ میں جھلا کر اپنے جیل آنے کا راز اگل دوں۔ خیر خیر آگے کہو، عمران بڑبڑایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ روشی کی طرف ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں اور کس طرح میری ضمانت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس انہونی بات نے بھی مجھے بدحواس کر دیا اور میں نے اسی طرف کا رخ کیا، لیکن کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ کوٹھی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک فائر بھی کیا، لیکن میں پھر بچ گیا۔ یہاں پائے باغ میں اندھیرا تھا۔ میں لیبارٹری کے قریب پہنچا۔ شوکت صاحب سمجھے شاید میں وہی آدمی ہوں جو آئے دن لیبارٹری میں مردہ پرندے ڈال جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اسی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کر دیا۔ کیوں؟ عمران نے شوکت کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ سجاد یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان پرندوں پر چچا صاحب کی بھی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی مجرم سمجھنے لگیں۔ ویسے انہیں تھوڑا بہت شبہ تو پہلے بھی تھا۔ عمران نے جاوید مرزا کی طرف دیکھا، لیکن جاوید مرزا خاموش رہا۔ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ یہ سب پاگل ہو گئے ہیں، سجاد حلق پھاڑ کر چیخا۔ ارے بدبختو، اندھو، میرے ساتھ چل کر میری لڑکی شہیدہ کی حالت دیکھو، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا میں اپنی بیٹی پر بھی اس قسم کے جراثیم؟ یا خدا، یہ سب پاگل ہیں۔ دفتن شوکت ہنس پڑا۔ خوب، اس نے کہا، تمہیں بیٹی یا بیٹے سے کیا سرکار، تمہیں تو دولت چاہیے۔ دونوں مبروسوں کی شادی کرا دو، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ دوسری حرکت تم نے محض اپنی گردن بچانے کے لیے کی ہے۔ نہیں سجاد، تم کچھ خیال نہ کرنا، عمران مسکرا کر بولا۔ دوسری حرکت میری تھی۔ سجاد اسے گھورنے لگا اور شوکت کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ فیاض اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دوسری حرکت میری تھی، اور تمہاری لڑکی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ان داغوں کو خالص اسپرٹ سے دھو ڈالنا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خیر خیر، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور میں عدالت میں دیکھوں گا۔ ضرور دیکھنا سجاد، واقعی تمہارے خلاف ثبوت بہم پہنچانا بڑا مشکل کام ہوگا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ پچھلی رات اپنی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تم بے تحاشا ایندھن کے گودام کی طرف کیوں بھاگے تھے؟ بتاؤ، بولو، جواب دو۔ دفتن سجاد کے چہرے پر زردی پھیل گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئیں، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، اور پھر دفتن اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی شام کو عمران، روشی اور فیاض رائل ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ فیاض کا چہرہ اترا ہوا تھا اور عمران کہہ رہا تھا، مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا کہ سلیم شوکت سے خائف نہیں ہے جب اس نے جیل سے نکلنے کے بعد جاوید مرزا کی کوٹھی کا رخ کیا تھا۔ مگر ایندھن کے گودام سے کیا برآمد ہوا ہے؟ روشی نے کہا، تم نے وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہاں سے ایک مرتبان برآمد ہوا ہے جس میں جراثیم ہیں، اور نیلے رنگ کے پرندوں کا ایک ڈھیر، ربڑ کے 3 پرندے، گوند کی 1 بوتل اور انجیکشن کی 3 سوئیاں۔ کیا سمجھی؟ وہ حقیقتاً پرندہ نہیں تھا جسے جمیل نے اپنی گردن سے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینکا تھا، بلکہ ربڑ کا پرندہ تھا جس پر گوند سے نیلے رنگ کے پر چپکائے گئے تھے، اور اس کے پیٹ میں وہ سیال مادہ بھرا گیا تھا جس میں جراثیم تھے۔ پرندے کے چونچ کی جگہ انجیکشن لگانے والی کھوکھلی سوئی فٹ کی گئی تھی۔ پہلے جمیل پر باہر سے کھڑکی کے ذریعے ایک پرندہ ہی پھینکا گیا تھا جو اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ گیا تھا۔ پھر وہ نقلی پرندہ پھینکا گیا تھا جس میں لگی ہوئی سوئی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بدحواس ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے اسے پکڑا ہوگا، دباؤ پڑنے سے سیال مادہ سوئی کے راستے سے اس کی گردن میں داخل ہو گیا تھا۔
پھر اس نے بکھلاہٹ میں اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پہلے نیلے رنگ کا ایک پرندہ اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی پرندہ ہی سمجھا۔ اور پچھلی رات، واہ وہ بھی عجیب اتفاق تھا، میں جمیل کی کوٹھی میں گھسا، سعیدہ کو کلوروفارم کے ذریعے بے ہوش کر کے میں اس کے چہرے پر اپنی ایک ایجاد آزمائی جسے میک اپ کے سلسلے میں اور زیادہ ترقی دینے کا خیال رکھتا ہوں۔ پھر کلوروفارم کا اثر زائل ہونے کا منتظر رہا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ گھر والوں پر اس کا رد عمل دیکھ سکوں، خاص طور سے سجاد کی طرف خیال بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ اب کلوروفارم کا اثر زائل ہو رہا ہے، میں نے اس کے بازو میں سوئی چبھوئی اور مسہری کے نیچے گھس گیا۔ پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سجاد ہی سب سے زیادہ بدحواس نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ سعیدہ اس کی بیٹی ہی ٹھہری، لیکن جب میں نے اسے گھر والوں کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف بھاگتے دیکھا تو تم خود سوچو فیاض، بھلا اس وقت ایندھن کے گودام میں جانے کی کیا تک تھی؟ بہرحال سجاد ہی نے بے خبری میں میرے لیے اپنے خلاف ثبوت بہم پہنچائے۔ دراصل اس کی شامت ہی آ گئی تھی، ورنہ ان چیزوں کو رکھ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بیٹا، وہ تو سب ٹھیک ہے، فیاض نے ایک طویل انگڑائی لے کر کہا، وہ تمہارا شناختی کارڈ؟ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا آفیسر ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہوم سیکرٹری سر سلطان نے میرا تقرر کیا ہے، لیکن خبردار اس کا علم ڈیڈی کو نہ ہونے پائے ورنہ تمہاری مٹی پلید کر دوں گا، سمجھے؟ فیاض کا چہرہ لٹک گیا۔ اس کے لیے یہ نئی دریافت بڑی تکلیف دہ تھی۔ تم نے مجھے بھی آج تک اس سے بے خبر رکھا؟ روشی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کس کی باتوں میں آئی ہو روشی ڈیئر؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ یہ عمران بول رہا ہے، عمران جس نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ میں تو فیاض کو گھس رہا تھا۔ فیاض کے چہرے پر اب بھی بے یقینی پڑھی جا سکتی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔